बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन-नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने सोचा कि अबलागियात के हवाले से आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात की। गुज़िश्ता दिनों मेरे ऊपर एक ऑनस्लॉट हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा तबसरा किया और लेकिन जब एक तबसरा नाम लिए बगैर मेरे एक ऐसे अज़ीज़ दोस्त ने किया कि मैं जिनके वालिद साहब की भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरे दिल के ऊपर चोट लगी। तो भाई मेरे अब लंदन में मुकीम हैं, तो मैंने भी उनका नाम नहीं लेना, समझ आप गए हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं चीज़ों को दुरुस्त सिमत में, दुरुस्त पर्सपेक्टिव में कर दूँ और उसका दुरुस्त पर्सपेक्टिव यही है कि अबलागियात की जो बेसिकली साइंस है, उसको समझाएँ। मैं चूँकि अवलागिया इस सोशल मीडिया के साथ तकरीबन 24 में से 26 घंटे जुड़ा रहता हूँ, तो इसलिए सारे लोग ये कहते हैं कि यार आप सोते किस वक़्त हैं? इसलिए मैंने ज़रूरी ख़्याल किया कि मैं इसको इसी पर्सपेक्टिव में आऊँ। मैं एक पोस्ट करता हूँ, एक मैं राय देता हूँ और मैं इस बात का हामी हूँ कि उस राय से इख्तिलाफ़ करने का हक़ आप समेत हर शख़्स को हासिल है। आप उससे इख्तिलाफ़ कीजिए, आप मुझे गलत कहिए और अपना दलील दीजिए, ठीक है? और यही इंसान हैवान नातक है ना, तो ज़ुबान के ज़रिए एक-दूसरे को अपना पैगाम देना हो। मेरा नुक्ता नज़र भी वहाँ पे डिस्प्ले रहेगा, आपका भी डिस्प्ले रहेगा। पढ़ने वाले को जो आर्गुमेंट जो है, वो कर लिया है, वो उसको कबूल कर लेगा। आपने अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया, मेरी पोस्ट के नीचे या उसे कोट करके आपने अपना मैंने अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया। तो यूँ हमने दुनिया के सामने 2 नुक्ता है नज़र रख दीजिए। ये नॉर्मल इंसानों का रवैया है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जब से ख़बासत ने वजूद लिया है और जब से सोशल मीडिया आया तब से ख़बासत आ गई और इसके ऊपर जो मसनूई तौर पे लोग हैं वो जाली आईडीज़ के ज़रिए आते हैं, उन्हीं के गाली बक आज से कुछ अर्सा पहले मैंने ये असूल बनाया पुख्ता करके जो मुझे जिस ज़ुबान के अंदर गाली देगा मैं उसको उसी ज़ुबान के अंदर गाली, ठीक है? अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट की जो तहरीक है वो भक्ति हो जाए, वो कोई भी हो, वो शुद्धि हो जाए, वो संतन हो जाए, मैं उसका विक्टिम भी हूँ, मैं उसका नाक़द भी हूँ। मेरे आबा-ओ-अजदाद ने उसके खिलाफ मज़ामत की है और उसकी कीमत अदा की है। हिंदू नेशनलिज़्म के अंदर लोग जो हैं, वो अपनी ज़ुबान के ज़रिए, अपने कल्चर के ज़रिए जो है, वो अपने आप को बड़ी इकाई के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और बड़ी इकाई जो है वो तो हिंदूज़ हैं। तो इनमें से बाज़ लोग फिर वापस कन्वर्ट भी हो जाते हैं हिंदुइज़्म की तरफ। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो कई कत्ल भी हुए हैं इस हवाले से, क्योंकि वो पहले कश्मीरी नेशनलिज़्म की तरफ गए और कश्मीरी नेशनलिज़्म से उन्होंने फिर हिंदू नेशनलिस्ट का सफ़र किया, फ़ाशिज़्म जो है बेसिकली, उसका निशान भी वही है। ये जिन सिंह ही वो जो कि हिटलर का निशान था, उसकी तरफ सफ़र किया और वो इस्लाम ही छोड़ गए, ये हुआ है, ठीक है? तो अब मसला ये है कि मैं उसमें नहीं हूँ भाई, मैं एक जगह पे रहता हूँ। आपके उस जगह से या उस इलाके से, उस शहर से कुछ ग्रीवांसेस हो सकते हैं, जायज़ भी हो सकते हैं, नाजायज़ भी हो सकते हैं। आप उस शहर को जनरली क्रिटिसाइज़ करें, करें, हमें क्या? आप उस शहर को गाली दें, ठीक है, ओके, ये भी काबिल कब बर्दाश्त हो सकती है। लेकिन जब आप मुझे आइडेंटिफ़ाई करके, उसके साथ एसोसिएट करके फिर गाली देंगे, तो मैं भी आपको जवाब में वो उसी ज़ुबान के अंदर बात करूँगा। अगर आप मेरे पंजाबीइज़्म के ऊपर बात करेंगे, मैं पंजाबीइज़्म के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाला आदमी नहीं हूँ, या कोई अपने लाहौरी होने को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है? मेरा दिल नहीं करता। लेकिन जब इस बुनियाद के ऊपर आप मुझे पिन करेंगे, तो फिर मैं भी आपके सिंधीइज़्म के ऊपर क्रिटिसाइज़ करूँगा, मैं भी आपके पख्तूनिज़्म के ऊपर। अगर आप मुझे रंजीत सिंह की औलाद कहेंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि चलें, हमें तो आपने एक रंजीत सिंह से एसोसिएट कर दिया, हम वैसे नहीं हैं, लेकिन आपने हमें एक रंजीत सिंह से एसोसिएट कर दिया। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ककेशियन, मंगोल, तुर्क सब ने कोई मुश्तरका कार्रवाई डाली थी और फिर ये अफ़गान वजूद में फिर हम तो फिर आपको घर छोड़ के आएँगे ना। या तो ये स्टेटमेंट मैं इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के तौर पे डिस्प्ले करूँ, तो वो मेरा क्लेम हो गया।
لیکن اگر کسی نے بکواس کی ہے اور میں نے اسی کی زبان کے اندر جواب دیا ہے تو پھر میرا وہ ریئیکشن کہا جائے، میری اسٹیٹمنٹ نہ کہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں نے کہا ہے تو یہ بتانے کا حق مجھے ہی حاصل ہے کہ میں نے یہ کس پرسپیکٹو میں کہا ہے۔ اس کو تصویر کھینچی جاتی ہے، اس تصویر کو شہباز گل، رانا باجوہ اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ میجر عادل راجہ، شہباز گل، میں کہ یار میرے سے کرم نوازی کی ہو گئی، وہی پیزا، یہ سارے شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب پی ٹی وی کا اینکر جو ہے، اور پی ٹی وی تو میرے کیریئر کے اندر ایک نقطے کا بھی درجہ نہیں رکھتا نا، ٹھیک ہے نا؟ آہو ایتے ہون ان کو اپنا پرسپیکٹو بیان کرنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا۔ اچھا آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو بات میں بیٹھ کے پی ٹی وی میں کرتا ہوں، کیا میں جب پی ٹی وی پہ بیٹھنا آج بند کر دوں تو میں بات کرنا بند کر دوں گا؟ میرے پاس 8 دیگر فورم ہیں، میں 12 فورمز کے اور جاتا ہوں، میں وہاں پہ بیٹھ کے بھی وہی بات کروں گا جو میں وہاں پہ کر رہا ہوں۔ یا تو یہ ہو نا کہ میں پی ٹی وی پہ بیٹھ کے اور بات کرتا ہوں اور میں پبلک پہ بیٹھ کے یا نیو پہ بیٹھ کے اور بات کرتا ہوں، یا تو یہ بات ہو، ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا پہ میرا ایک اپنا پرسپیکٹو ہے اور جو میں اپنی ذات کا، اپنے اندر کا جو ہے، آپ اس کو اٹھا کے، اور اٹھایا بھی ان لوگوں نے جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے اور پیپلز پارٹی کو شکایت لگا کے آئے، کیا دیکھ انہوں نے تو سندھیزم سے گالی کڈی ہے، اور جا کے آپ شکایت لگا کے آئے وہاں پہ اسلام آباد، اپنا پشاور میں فراسی اب ختم کو کیا دیکھو، اور پھر اس کے بعد میرے اوپر تو برا شروع ہو جائے۔ یعنی آپ وہ پرسپیکٹو جاننا ہی نہیں چاہ رہے۔ دیکھیے آپ مجھے کنڈیم کریں لیکن میرا پرسپیکٹو تو سنیں نا، اسی لیے آج یہ بلاگ کیا۔ دیکھیے انہوں نے اس کو شیئر کر دیا، پی ٹی آئی کی پوری ٹیم نے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے جعلی اور چند ایک سچے سوشل میڈیا کی طرف سے میرے اوپر بیش بہا تبرہ بازی ہوئی، گالم گلوچ ہوئی، اور ایک پرسپیکٹو بنا دیا گیا کہ یہ قومیتوں کے خلاف نفرت ہو۔ حالانکہ قومیتوں کے خلاف نفرت کی بات نہیں ہے، جس نے جس پہلو میں بات کی ہے، اگر وہ ماں کی گالی دے کے بات کرے گا تو ماں کی گالی، میں اپنے اندر اتنا ظرف نہیں پاتا کہ میں اپنی ماں کی گالی سنوں اور میں چپ رہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر ظرف ہوگا، آپ برداشت کیجیے۔ میں نے، اچھا میں اگر یہ نہیں کروں گا، آگے سے اس کو جواب دوں گا، مطلب اگر تو میرے اندر ہمت ہو، میرے سامنے کھڑا ہو کے دے، تو میں اس کو گالی دینے کی بجائے اس کا منہ توڑ، تو میرا جواب ہائی لائٹ کر کے تو ایج پی ٹی وی کا اینکر ہے، ایج فلانا ٹمکانا، پی ٹی وی میرے کیریئر کے اندر 6 ماہ بھی نہیں ہوئے بھائی، اور میں اس شہر کے اندر 34 سال سے صحافت کر رہا ہوں یار۔ میرا مطلب ہے میرا ایک اپنا نقطہ نظر رہا ہے، میں بڑے بڑے کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں، میٹنگز کے اندر، سیمینارز کے اندر، میرا مطلب ہے کانفرنسز کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ میں نے بڑے بڑوں کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں، یہ شہر مجھے جانتا ہے بڑی اچھی طرح، اور شہر میں رہنے والے بہت سارے لوگ بھی مجھے جانتے ہیں، تو اس لیے میرے پرسپیکٹو کو اپنے الٹیریئر موٹیو کے لیے، کیونکہ آپ آرگومنٹ کے لیول کے اوپر میرے سے ون نہیں کر رہے، میرے خلاف ایک نفرت بازی کی کیمپین شروع کی گئی، کی جائے، ہوتی ہے جب آپ صدی، مطلب پچھلے کم از کم 70 سال سے پنجاب کے پرسپیکٹو میں کسی نے جواب نہیں دیا تاریخی حوالے سے۔ اگر خاکسار نے یہ بیڑا اٹھایا تو میں برا تو لگوں گا، میرے کردار پہ بھی سوال ہوگا، میرے افعال پہ بھی سوال ہوگا، میری مالیات پہ بھی سوال ہوگا، تو ہو، اگر مجھے خطرہ تو تب ہو نا کہ اگر اس کے اندر کوئی 2 نمبری ہو، اگر اس کے اندر میں نے کوئی 2 نمبری کر رہا ہوں، ہر چیز کھلی ہے، ٹھیک ہے، بینک کے ذریعے میری تنخواہ آ رہی، کوئی مینوں 12 لاکھ دوائی پھردا ہے، کوئی مینوں 16 لاکھ دوائی پھردا ہے، کوئی مینوں 20 لاکھ دوائی پھردا، دعا دو یار، عطا اللہ تعالی بڑا کنجوس آدمی ہے جو انہیں اتنے پیسے نہیں دیتے، ہاں بہت کم دیا ہے اس سے، لیکن میں تقریباً اتنے ہی یا اس سے تھوڑے سے کم کر کے میں پرائیویٹ شعبے سے بھی لیتا ہوں، جب میں ان کے ہاں جاتا ہوں تو میں انہیں وہی چارج کرتا ہوں، تو ایک ورتھ ہوتی ہے نا یار، مطلب 34 سال کی صحافت کرنے کے بعد اب ہم اتنے کے بھی حامی نہیں ہیں، یہ کل کے چمونے جو تھے، میرا مطلب ہے جن کا نہ کوئی پرسپیکٹو ہے، نہ انہیں صحافت کا پتہ ہے، انہیں صرف یک 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 کرنے کا پتہ تھا، یا سیمینارز کے اندر جا کے فوجی افسروں کو مکھن لگانے کا پتہ تھا تاکہ وہ ٹریننگ کے لیے باہر جا سکیں، میرا مطلب ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری خرچے کے اوپر پاک فوج ان کو باہر بھجوا سکے، ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ 20-20 لاکھ روپیہ بھی کوئی جرم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بوڑھا بابا جو ہے، یہ 34-35 سال کی ارک ریزی کے بعد بھی اگر اس کو کچھ 4
وہ خوشحالی کے کچھ 4 دن میسر آ رہے ہیں تو اس کے اوپر فوراً اٹیک کر دیں، کیونکہ اس نے ہمارا صدیوں پرانا پرسپیکٹو پھاڑ کے، ٹھیک ہے، ادھر چوک میں رکھ، جو ابھی دلیل سے بات کریں نا، اگر آپ مجھے گالی دیں گے دلیل کے ساتھ تو میں بھی آپ کو دلیل کے ساتھ گالی دوں گا، میں بھی تاریخ اٹھا کے لے آؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو خیر، میرا مطلب ہے کہ ہم اگر محمود غزنوی کو یا علاء الدین ایوبی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں تو اس کا پرسپیکٹو اور ہے نا، ہم اس پرسپیکٹو میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اگر آپ لوکل نیشنلزم کی بات کریں گے تو وہ تقسیم کی طرف آپ کو لے جائے گا، زبان کی بنیاد کے اوپر تقسیم۔ پاکستان کے اندر بسنے والے انتشاریے جو ہیں، جن کو میں سرخے کہتا ہوں، یہ سرخے جو تھے یہ پہلے طبقاتی جنگ کے اندر اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، امیر کا پیسہ چھین کے غریب کو دیا جائے، فلم لے لے، ڈرامہ دے لے، تحریریں لے لے، ان کی ان سب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی روس بہادر کا دیہانت ہوا اور ان کا سوشلزم اور کمیونزم بڑھ گیا، نہ اس کو روس میں پناہ ملی نہ چین کے اندر ملی، تو انہوں نے فوری طور پہ لوکل نیشنلزم اور لسانی تعصبات کے اندر جو ہے وہ ڈھونڈ لی، کسی نے کچھ سرائکی دریافت کر لی۔ 1982 تک سرائکی نام کی کوئی چیز ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ پنجابی کا ایک لہجہ ہے، اب وہ سرائکی نیشنلزم بھی اوپر پڑا ہے۔ بلوچستان سے فرار ہو کے آنے والے بلوچوں نے جب پناہ لی ہے ملتان میں آ کے مختلف حویلیوں میں، تو ان کے باہمی لوکل مکس ہونے سے جو زبان وجود میں آئی ہے وہ پنجابی کا ایک اور لہجہ۔ خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹی جو ہیں، ان کی شاعری اور ان کی جو قافیاں ہیں، ہم ان کے بہت عاشق ہیں۔ سونے یار بات جو میری نئی نبھتی، آئے ہائے ہائے، اب میرا مطلب ہے اس میں سے سرائکی نکال کے دکھائیں، مطلب پنجابی کا لہجہ ذرا بھاری لہجہ ہے نا، بھاری والا لہجہ ہو گیا، وہ انہوں نے سرائکی برآمد کر لی، پھر اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑے بڑے محل کھڑے کر دیے۔ خالد مسعود خان صاحب مزاحیہ شاعر ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں اپنا ماٹھا کالم، انہوں نے اس سرائکی کا پورا پوسٹ مارٹم کر رکھا ہے، 3-4 کالم اوپر نیچے لکھے تھے، انہوں نے کبھی توجہ ملے تو وہ پڑھیے گا، پتہ چلے گا آپ کو ان کا وجود کیسے آیا ہے۔ خیر، سائڈ اس طرح کی نئی تفریق کرنے کی، دیکھیے آپ کو سرائکی پسند ہے، بالکل اچھا ہے، بہت اچھی زبان ہے، میٹھی زبان ہے، لیکن سرائکی کو بنیاد بنا کے آپ میری زبان کو گالی نہیں دے سکتے، سادہ سا ہے۔ میں آپ کی زبان کو بھی اچھا کہتا ہوں، آپ میری زبان کو بھی اچھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اتنے محب وطن ہوں نا جنوبی ملتان کے، تے گھر اتھے بناؤ، لٹ مار اتھے کر دیو، غریبوں کا استحصال وہاں پہ کرتے ہو، گھر آ کے ڈیفینس وچ بنا دینے، اتھے آ کے سرائکی ازم دا جناب جھنڈا بلند کر کے بہ جاندے، ٹھیک ہے؟ الیکشن وہاں پہ لڑتے ہیں، رہتے اسلام آباد کے اندر ہے، کاروبار دبئی میں کرتے ہیں، اور جناب دبئی میں بیٹھ کے سرائکیزم کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ ایسی منافقتوں کو جب رضوان رضی صاحب نے بے نقاب کیا ہے تو بہت سارے لوگوں کی دم پہ پیر آیا۔ میرے خلاف آن سلاٹ پروپیگنڈا سندھی نیشنلزم پیپلز پارٹی کی سربراہی میں کرتے رہے اور انہوں نے رج کے کیا، اور اس کے بعد پختون نیشنلسٹ جو ہیں، افغانڈو نیشنلسٹ جو ان کی سربراہی میں کرتے رہے، رج کے کیا، ٹھیک ہے؟ اور خیر بلوچستان کی تو بات ہی نہیں آئی نا، ہم نے ان کے خلاف کچھ کیا، ہم نے تو بی ایل اے کے خلاف بی ایل اے کا پیچھا کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، اور ان کا پروپیگنڈا ابھی نہیں مجھ تک پہنچا۔ یہ 2 آنسلاٹ آئے، ان سب کے اندر جو آہو نہیں آہو کرنے والی پارٹی تھی وہ پی ٹی آئی تھی، اور پی ٹی آئی نے اس پروپیگنڈے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ وہ جیو کا ایک باندر ہے، وہ ان کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا تھا، باندر اب کافی پھٹ کے موٹا ہو گیا، تو جیو کا باندر جو ہے وہ بھی اس کو لیڈ کر رہا تھا فرنٹ سے۔ تو ایسے مواقع پہ جب آپ کے اوپر ہر طرف سے آنسلاٹ ہو جائے تو اب کر لیتے کہ میں اب سب کے ساتھ تو نہیں نہ لڑ سکتا، تو اب تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کو ہو جاتے۔ ایسی صورت کے اندر جب کچھ احباب نے خاکسار کے بارے میں بغیر جانے غیر محتاط رائے دی تو تھوڑا سا دکھ تو ہوا، لیکن مجھے وہ بھی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے وکٹم لگے، اور جو کمیونیکیشن کی وار کا وکٹم ہو جائے اور اس میں سے ریئلٹی اور پرسیپشن کے اندر فرق نہ کر سکے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پھر صحافت نہیں کرنی چاہیے، اس کو تبصرہ نگاری نہیں کرنی چاہیے، وہ آبویس پہ جائے گا، پرسیپشن پہ جائے گا، اور بری طرح سے نہ صرف خود گمراہ ہوگا بلکہ اپنے فالورز کو بھی کرے گا۔
میں نے ابلاغیات کے اوپر آج کا ولاگ کرنا تھا لیکن نہیں کر پایا، بات دوسری طرف نکل گئی، بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے اوپر پھر کسی دن کسی اور ولاگ میں بات کریں گے۔ یہ ولاگ ہمارا اپنے ایک پیارے دوست حال مقیم لندن کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، اس کے ساتھ شکوے میں ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شکوہ کیا ہم نے کہ آپ کو کوئی بھی رائے دینے سے پہلے ہمارا پرسپیکٹو معلوم کر دینا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔